शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सभी हजरात जानते हैं कि रबीउल सानी का महीना चल रहा है, जिस महीने की 11 तारीख को सभी लोग बड़े शद्दो मद के साथ जानते और पहचानते भी हैं। अल्लाह के करम से आज 11 तारीख है भी। इसी महीने की 11 तारीख से कुतुबुल अक़ताब गौसुल अक़वास महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल-मारूफ बिही गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यादें भी वाबस्ता हैं। ये अल्लाह का करम है कि जिस बंदे को चाहे वो अपनी विलायत के लिए चुन ले, अपना वली बना ले, अपना दोस्त बना ले। लेकिन जिसे भी अपना वली अपना दोस्त बनाता है उसे दुनिया में मामून कर देता है और आखिरत में भी मामून करेगा। उनके दिलों में दुनिया और अहले दुनिया का खौफ जगह नहीं पाता। सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ही इसमें आज़म है और तेरा इसमें आज़म उस वक्त कबूल होगा कि जब तू उसका नाम ले। जब तू या अल्लाह कहे तो तेरे दिल में सिवाय उसके कुछ और नहीं होना चाहिए, तभी ये इसमें आज़म तुम्हारी जानिब से बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल होगा। ये एक हमारा ही दौर नहीं है, आपका ही दौर नहीं। हर दौर में कुछ मुहिब्बीन रहे हैं, मुसद्दिक़ीन रहे हैं और कुछ मुनकिरीन भी रहे हैं। और अशिया की पहचान जो है क्या है, वो उसी वक्त होती जब उसका मद्दे मुखालिफ खड़ा होता है। अरबी का बड़ा मशहूर मक़ूला है, कहते हैं तो रफ़ुल अशियाओ बेअज़दादिहा, कि हर चीज़ की कामिल मारफत उस वक्त खड़ी होती है जो उसका मद्दे मुखालिफ मद्दे मुकाबिल उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी मिसालें तारीख़ में उठा कर के देखोगे तो बहुत सी मिल जाएंगी। सरकार का चाँद के 2 टुकड़े करना है, दरख्तों को अपनी बारगाह में बुला लेना है और उनका सलाम अर्ज़ करना है। तो ये सब उस वक्त हुआ कि जब मुनकिरीन ने इनकार किया और नौबत पर दलाइल मांगे, तो ये मोजज़ात देखने को मिले। यूँ ही औलियाए किराम के दस्ते हक़ परस्त पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे सानिहात और ऐसे वाक़ियात रूनुमा फरमाता है कि जो मुनकिरीन होते हैं उनके दांत टूट जाते हैं। दंदान शिकन जो है क्या है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपने औलिया से जवाब दिलवाता है। बड़े बड़े इस्लामी स्कॉलर भी आज मौजूद हैं और जिनके अफ़कार और नज़रियात भी अहले इल्म से पोशीदा नहीं हैं। अहले इल्म उनके अफ़कार और नज़रियात भी खूब जानते हैं, हालांकि वो इस्लाम का दावा करते हैं, लेकिन पसे पुश्त उनके अफ़कार और नज़रियात देखो तो उनका इस्लाम से ऐसा लगता है कोई वास्ता है ही नहीं। एक बड़े मशहूर डॉक्टर साहब हैं, वो भी बड़े इस्लामी स्कॉलर कहलाते हैं। साहब इतने इस्लाम में दाखिल कर दिए, इतने इस्लाम में दाखिल कर दिए, इतने मुसलमान कर दिए
تو پہلے اپنا دخول اسلام میں ثابت کریں، اس کے بعد جو ہے کیا دوسروں کے دخول کا تذکرہ کیا جائے۔ تو ہمارے نوجوان لوگ جو ہے کیا انہیں بہت فالو کرتے ہیں، ان کے گرویدہ بنے، ارے بڑا علم ہے بڑا علم ہے، لیکن آج تک میں نے انہیں کبھی عربی عبارت پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو اس کا مطلب اردو میں ترجمہ، حدیث پاک پڑھیں گے تو فلاں حدیث کی کتاب میں ہے، فلاں باب میں ہے، فلاں صفحہ پہ ہے، فلاں چیپٹر ہے، ساری چیزیں بتائیں گے، لیکن جو محمد مصطفیٰ نے اپنی زبان ترجمان سے عربی بیان فرمائی، اس عربی کو بولنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ تو ان کے کارہائے نمایاں دیکھ کر کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کے ایک شخص کی یاد آ جاتی ہے جس کا نام ابن ثقہ تھا۔ جوانی کا عالم تھا، بغداد میں زیر تعلیم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی تھے، اور ان کا ساتھی جو ہے کیا ابن ثقہ نام کا ایک شخص تھا۔ تمام علوم عقلیہ نقلیہ میں بڑا ماہر تھا، بڑا فصیح و بلیغ تھا، بغداد میں اس کے چرچے تھے، مدرسہ نظامیہ کی یہ طالب علم تھے۔ جناب ابو سعید عبداللہ بیان فرماتے ہیں، پوری سند بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اس وقت میں جب میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور ابن ثقہ زیر تعلیم تھے، تو بغداد میں ایک شخص کا نام سنا جاتا تھا جنہیں لوگ غوث کہہ کر کے پکارا کرتے تھے، غوث کہا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں مشہور ہوتا تھا کہ وہ جب چاہتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو بغداد میں جب یہ بات پھیلی تو ابن ثقہ نے کہا کہ بڑا نام سنا ہے، آج میں ان سے ایسا ایک سوال پوچھوں گا کہ جس سوال کا جواب وہ دے نہیں پائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر کے جاؤ، اور اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کر کے جاؤ۔ آج بھی ایسے لوگ بہت ہیں، کبھی اس مولوی سے مسئلہ پوچھیں گے، کبھی اس سے پوچھیں گے، کبھی اس سے پوچھیں گے، اور پھر ڈیفرنٹ ڈھونڈیں گے۔ ان کا مائنڈ ہی خرافاتی ہوتا ہے، سوائے خرافات کے کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں۔ وہی حال اس کا بھی تھا، پھر ڈیفرنٹ ڈھونڈتے ہیں، دیکھیں کس نے صحیح بتایا۔ ایسے لوگ پوری عمر تذبذب اور تزلزل کا شکار رہتے ہیں، انہیں یقین کبھی حاصل نہیں ہوتا ہے، اور یقین ہی ایمان ہے۔ جب تک یقین نہیں ہے اس وقت تک ایمان کمال کو پہنچ نہیں سکتا۔ تمہارے یقین میں تزلزل آ گیا تو تمہارا ایمان گیا۔ تسلسل، تباسل، مواظبت چاہیے۔ دیکھ لیجئے آپ نل سے کتنا کمزور قطرہ گرتا ہے، لیکن مسلسل گرتا ہے تو پتھر پہ چھید کر دیتا ہے۔ تزلزل کو ہٹا کے پھینک دیجئے، تزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہتا ایسا ایک سوال پوچھوں گا کہ جس کا جواب دے نہیں پائیں گے۔ ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں میں بھی ایک سوال پوچھوں گا، دیکھتا ہوں وہ کیسا جواب دیتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ ہم بزرگوں سے کوئی سوال نہیں کرتے، ہم تو ان کا ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ اگرچہ بے علمہ ہی صحیح، لیکن کسی کی عمر کا، کسی کے بڑپن کا بھی لحاظ تمہارے علم میں، اگر تمہیں ادب نہیں سکھایا ہے میاں تو تمہارا علم بیکار ہے۔ اگر تم نے اپنے سے بڑے کا ادب اور لحاظ، اس کی عمر کا بھی لحاظ نہ کیا تو تمہارے علم نے تمہیں سکھایا کیا ہے، تم نے پڑھا کیا ہے؟ اور یہ بات میرے کب سمجھ میں، ابھی میں کچھ دن پہلے کلیر شریف گیا تھا، اس وقت یہ بات میرے سمجھ میں آئی کہ کم سے کم اگر کوئی کم علمہ ہی صحیح، ہم سے کم علم والا صحیح، اگر عمر میں بڑا ہے تو اس کی عمر کا ہی لحاظ کر لینا چاہیے۔ یہ سیدنا شیخ علاء الدین صابر کلیری کی بارگاہ کا فیضان تھا کہ یہ بات اس وقت میرے سمجھ میں آئی تھی کہ اس کے بڑپن کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں میں ایک سوال پوچھوں گا، دیکھتا ہوں کیسا جواب دیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر کہتے ہیں ہم بزرگوں سے کوئی سوال نہیں کرتے، ہم تو ان کا ادب کرتے ہیں۔ اور ادب گاہست زیر آسماز عرش نازک تر، نفس گم کردہ بھی می آیا جنید و با یزید انجا۔ کہتے ہیں
ادب تو آسمان کے نیچے ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے، ایسی جگہ ہے، ادب گاہے زیر آسمان عرض نازک تر، جو عرش سے بھی نازک تر ہوتی ہے، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ جنید اور بایزید یہ اپنی سانسوں کی آواز کو بھی روک لیتے ہیں جب اپنے شیوخ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شیخ کی بارگاہ میں میری سانسوں کی آواز تیز آئے اور جو ہے کیا یہ سانسیں بے ادبی پیدا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو ادب کرتے ہیں، تینوں پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب گھر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کٹیا میں وہ تھے ہی نہیں، تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، انتظار کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ اسی کٹیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو مشہور تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کٹیا ساری دیکھ لی، کہیں نظر نہیں آیا، کچھ دیر انتظار کیا تو دیکھتے ہیں کہ آئے بھی نہیں اور اسی میں موجود ہے، آتے بھی نہیں دیکھا اور اسی میں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے اپنی نگاہ اٹھائی تو کہتے ہیں نگاہ ابن سقا کی طرف اٹھائی اور غضب کی نگاہ سے دیکھا اور کہا اے ابن سقا تیرے لیے بربادی ہو، تیرے لیے بربادی۔ تو مجھ سے ایک سوال پوچھے گا میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے۔ تو اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کر کے جاؤ، سنبھال کر کے جاؤ، علماء کی بارگاہ میں پہنچو تو زبان سنبھال کر کے پہنچو۔ تو کہا تیرا سوال یہ ہے اور تیرا جواب یہ ہے، اور تو اپنے وقت کا بہت بڑا عالم بنے گا، تیرے ہاتھ پر ہزاروں لوگ ایمان لائیں گے، تو دوسروں کے ایمان کا سبب تو بن جائے گا لیکن تو بے ایمان ہو کر کے مرے گا، تو بے ایمان ہوگا۔ اور ابو سعید عبداللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم مجھ سے ایسا سوال پوچھو گے، دیکھو گے کہ میں کیا جواب دیتا ہوں۔ تمہارا سوال یہ اور جواب یہ ہے، تمہاری بے ادبی کی سزا یہ ہے کہ دنیا تمہارے پاس اتنی آئے گی کہ تمہاری کانوں کی لو تک پہنچ جائے گی۔ تو پھر کہتے ہیں مجھے بادشاہ نور الدین ملک شہید نے جو ہے کہ اپنے پاس بلا کر کے وقف کے سارے معاملات میرے سپرد کر دیے تھے۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر کی طرف جب نظر اٹھاتے ہیں تو محبت بھری نظر اٹھاتے ہیں اور پاس میں بلا لیتے ہیں اور تعظیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں تمہارے دور کو دیکھ رہا ہوں کہ جس وقت تم یہ اعلان کرو گے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے، اس وقت سارے ولی تمہارے آگے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ تو پھر کہتے ہیں ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں پھر میں نے ان چیزوں کو جو اس غوث نے اپنی زبان ترجمان سے کہہ دیا تھا، ان چیزوں کو میں ایک ایک کر کے ملاحظہ کر رہا تھا۔ مجھے دنیا ایسی ملی کہ بادشاہ نے مجھے وقف کے سارے معاملات میرے سپرد کر دیے تھے، میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اور کہتے ہیں ابن سقا کا عالم یہ تھا، ابن سقا کا عالم یہ ہوا کہ اس نے بڑا ہی فصیح و بلیغ بنا، اس کے مقابلے میں کوئی عالم کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر خلیفہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اپنا مقرب بنایا، مقرب بنانے کے بعد پھر اس کو شاہ روم کی طرف بھیجا تھا، اور شاہ روم کی پاس جا کر کے شاہ روم نے اپنے سارے پادریوں کو اس کے مقابلے میں بلا لیا، اور مقابلے میں بلا کر کے جب مناظرہ ہوتا ہے تو وہ سب کو پٹ کر دیتا ہے، سب کو چت کر دیتا ہے۔ شاہ روم بڑا گرویدہ ہو جاتا ہے، اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پھر شاہ روم کی بیٹی پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے، شاہ روم کی بیٹی پر نظر پڑتی ہے، وہ بادشاہ سے خواہش ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر لیجیے۔ تو شاہ روم کہتا ہے نصرانی بن جا، اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر لوں۔ تو اتنا فریفتہ ہوا اس عورت کی محبت میں، اس عورت کی محبت میں اتنا فریفتہ ہوا کہ اس نے جو ہے کیا ہے مذہب اسلام چھوڑ کر کے نصرانیت اختیار کر لی۔ تو کہتے ہیں میں ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جو آپ نے فرمایا تھا تو میں نے دیکھا کہ پھر لوگوں کا آنا جانا ان کے پاس شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک وہ وقت آتا ہے جب شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں کہ اے اولیاء اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء کی گردن پہ ہے۔ سب جتنے اس وقت میں موجود تھے سب نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دی تھی۔ سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور سیدنا مفتی اعظم ہند
جب ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان اس اعلان کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، میرا دل بھی ہے، میرا جگر بھی ہے، یہ آنکھیں بھی ہے، سر بھی ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، آپ جہاں چاہیں قدم رکھ دیں۔ تو جو اس وقت موجود تھے انہوں نے بھی گردنیں جھکا دی تھی حضرات گرامی، اور جو قیامت تک آتے رہیں گے وہ عبد القادر شیخ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے در پر اپنی گردنیں جھکاتے رہیں گے۔ اور جسے امام عشق محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چاہے ابدال ہو، کتب ہو، فرد ہو، یہ ولایت کے منازل ہیں، فرماتے ہیں بدل یا فرد جو کامل ہے یا غوث، کہتے ہیں چاہے وہ ابدال ہو اور چاہے مرتبہ فردیت پر فائز ہو، کہتے ہیں سب جو بھی ہے جو کامل بنا ہے وہ آپ کے در سے بنا ہے یا غوث۔ بدل یا فرد جو کامل ہے یا غوث، جو بھی کامل ہیں، جتنے فرد بنے ہیں، جتنے ابدال بنے ہیں، جتنے غوث بن رہے ہیں، جتنے معارف بن رہے ہیں، جو بھی مراتب مل رہے ہیں، وہ سب کامل آپ کے ہی در سے بن رہے ہیں۔ آگے مصرے میں کہتے ہیں تیرے ہی در سے مستکمل ہے یا غوث۔ یہاں پر امام عشق محبت کامل بھی کہہ سکتے تھے، تیرے ہی در سے کامل ہے یا غوث، لیکن آپ لفظ دوسرا لائے مستکمل، جو علماء کی سمجھ کی بات ہے کہ تو باب استفال سے جب باب اس میں مفعول بنتا ہے اور باب استفال کی خاصیت طلب ماخذ ہوتی ہے، تو مستکمل کا ماخذ جو ہے کیا ہے، وہ کاف میم لام ہے جس کا مصدر کمال آتا ہے، سمجھ۔ تو کہتے ہیں طلب ماخذ تو جتنے بھی کمال حاصل کرنے والے ہیں، جتنے بھی مراتب حاصل کرنے والے ہیں، جتنے بھی مدارج طے کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں تیرے ہی در سے مستکمل ہیں یا غوث۔ جو بھی ولی کمال حاصل کرتا ہے وہ عبد القادر کی چوکھٹ پہ سر ضرور جھکاتا ہے، جو سر نہیں جھکاتا اسے ولایت میں کبھی کمال حاصل نہیں ہوتا۔ اور امام عشق محبت نے تو آگے اور کیا کہہ دیا، فرماتے ہیں الوہیت، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ فرماتے ہیں الوہیت نبوت کے سوا تو، الوہیت نبوت کے سوا تو تمام افضال کا قابل ہے یا غوث۔ نبوت اور الوہیت کے علاوہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں ان سب کے قابل آپ کی ذات ہے اے شیخ عبد القادر۔ اور فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت۔ صحابی کہتے ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو، آپ کی صحبت میں رہا ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور تابعی جس نے کسی صحابی کی صحبت اٹھائی ہو، ان کے پاس رہا ہو، ان کا دیدار کیا ہو، ان کے ساتھ صحبت اٹھا کر کے ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بساگے قادری منزل ہے یا غوث، بساگے قادری منزل ہے یا غوث۔ تو صحابیت اور تابعیت کے علاوہ کہتے ہیں جتنے افضال، جتنے مدارج ہیں، سارے مدارج سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے رب نے عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں لینے کے لیے برتن بھی ویسا چاہیے، یا چھوٹا برتن لے کر کے آؤ گے تو پھر کیا ملے گا، برتن ہی، ظرف ہی بڑا تھا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ جیسا ظرف لاؤ گے ویسی ہی عطا ملے گی۔ آج ظرف بڑے چھوٹے ہو گئے، رب ہماری کتنی کوتاہیاں، ہم چھپ چھپ کے کوتاہیاں کرتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اچھے بنے ہوئے ہیں، ہماری کتنی کوتاہیاں دیکھتا ہے، سب پہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں، اور تم کسی دوسرے کی چھوٹی چھوٹی سی کوتاہیاں پکڑ رہے ہو۔ ظرف تمہارا چھوٹا ہے، اپنا ظرف بڑا بنا لو۔ میرا رب سارے بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، تمہارا بھی کام یہ ہے کہ تم مواخذہ کرنے والے اگر نہیں ہو تو پردہ ڈالو، تم دوسروں پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب آشکارا کر دیا، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ۔ تو حاضر و ناظر نہیں مانتا، نبی کو نور نہیں مانتا، سمجھ، خیر البشر نہیں مانتا،
تو کہتے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ان کے لیے غیب کی خبریں ثابت نہیں مانتا، یہ سب چھوڑ دے، یہ بھی کیا کم ہے کہ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، یہ کیا کم ہے کہ عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔